अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा मौजू मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से है, जो कि आजकल तकरीबन दुनिया का बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो इस हवाले से मैं तो उसको उस्ताद मानता हूँ, जनाब डॉक्टर आबिद राव साहब, क्योंकि उसी की चंद पोस्ट देखकर मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। और मैं तकरीबन जब भी उसकी पोस्ट डेली बेस पर देखता हूँ ना, तो दिमाग में एक नए नए मतलब के ख्याल उभरने लगते हैं। मैं उसकी हकीकत तक नहीं पहुँच सकता। तो ये पोस्ट तकरीबन मैं हज़ार बार इस्तेमाल कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को भी देता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, पर अभी भी मैं इस पोस्ट की हकीकत तक नहीं पहुँचा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा समझ लें कि आखिर वजह क्या है। तो आइए देखते हैं मर्दाना कमज़ोरी और इसकी हकीकत और हकीकी इलाज। ये हमारा आज का टॉपिक है। एक बहुत बड़ा फ्रॉड और कमाई का बहुत बड़ा ज़रिया। इससे पहले शायद ही ये बात किसी ने इस तरह वाज़ेह की हो। ये तहरीर व तहकीक डॉक्टर जनाब आबिद राव साहब की है। अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे। मैं दुआ करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं। तो आइए वो तहरीर क्या करते हैं देखते हैं। ये जानते हुए भी कि इस पोस्ट की वजह से बेशुमार फ्रॉडियों की दुकानदारी बंद होने की वजह से मुझे बहुत बुरा भला कहा जाएगा, लेकिन आज इस हकीकत से पर्दा ज़रूर उठेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बेशुमार हकीम व तबीब की इनकम का ये सबसे बड़ा ज़रिया आमदन सिर्फ इस वजह से है। बल्कि WHO के एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा अद्वियात की फ़रोख्त सेक्स और नशा और मेडिसिन है, और उसकी बड़ी वजह एंटरटेनमेंट का इससे बड़ा सोर्स और है ही नहीं। और दूसरा ये कि जितने भी लोग किसी भी किस्म के नशे के आदी बनते हैं, इसकी बुनियादी वजह भी यह है कि नशा और अद्वियात का ताल्लुक सेक्स से बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि एक नशा करने वाला शख्स अपने घर के तमाम सामान अपने नशे की आदत पूरी करने के लिए लालच में बेच देता है। अपनी बीवी पर तशद्दुद करता है, लेकिन उसकी बीवी बर्दाश्त करती है। यहाँ तक कि खुद मजदूरी करके अपने शोहर का नशा पूरा करती है, लेकिन उसे छोड़कर नहीं जाती। आपके लिए इशारा काफ़ी है, क्यों नहीं जाती? अब आते हैं असल बात की तरफ कि मर्दाना कमज़ोरी नामी किसी बीमारी का कोई वजूद ही नहीं होता। दरअसल जिस्मानी व असाबी कमज़ोरी असल सबब है, जिसकी वजह से इंसान मर्दाना कमज़ोरी महसूस करने लगता है। और इसकी दूसरी वजह ज़हनी परेशानी का मुतवातिर सर पर सवार होना होता है। जिस्मानी व असाबी बीमारी की सबसे पहली सामने आने वाली अलामत मर्दाना कमज़ोरी है। मर्दाना कमज़ोरी में एक तरफ तो हमारे क्राइन गुर्दों का कमज़ोर होना है, दूसरे इनमें मर्दाना कमज़ोरी ज़ाहिर होने से पहले उनके दिल, गुर्दे और जिगर कमज़ोर हो चुके होते हैं। और जब ये अलामत यानी मर्दाना कमज़ोरी को चंद माह से 2 साल भी नहीं गुजरते कि इन्हें दिल, गुर्दों या जिगर की खराबी की नवीद सुनने को मिल जाती है। दूसरा, मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत करने वाले अफराद सबसे पहले थकावट का शिकार होते हैं। हर वक्त थकावट का शिकार होने वाले जल्द ही मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत शुरू करते हैं। और इन सब बातों से पहले एक और अलामत जो आम देखने में आई है, वो है सर के बालों का झड़ना। और ये तो आजकल तो ये शिकायत 20 साल की उम्र में सामने आना शुरू हो जाती है। और इसकी बड़ी वजह आजकल का सोशल मीडिया है और बेमहारी जनरेशन है। आपने देखा, सुना या महसूस किया होगा कि शुगर के मरीज़ बड़ी तरह मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं, और उनकी मर्दाना कमज़ोरी की बड़ी वजह भी जिस्मानी कमज़ोरी है।
کیونکہ شوگر کے مریض میں جسمانی کمزوری ان کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک اور شکایت جوائننگ جنریشن کرتی ہے اور وہ ہے لیزدار قطروں کا آنا، جبکہ یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں، اس کا تعلق آپ کے ذہن سے ہے۔ جب آپ کی سوچ کا سوئچ آن ہوتا ہے تو خود کار سسٹم اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اور اس بات کو لے کر شبہ باز اتباع مریضوں کو خوب ڈراتے ہیں اور ان سے ان کی دولت لوٹتے ہیں۔ اگر آپ مرد ہیں اور سیکس کی طرف ذہن جاتے ہیں، قطروں کا آنا ایک فطری عمل ہے، اس سے نہ کمزوری ہوتی ہے اور مردانہ قوت میں کمی آتی ہے۔ ایک اور مسئلہ جو اکثر لوگ لے کر آتے ہیں وہ ٹائمنگ کا ہے، جس کا رونا ہر کوئی روتا ہے۔ دوستو، اب اصل سوال یہ ہے کہ کتنی ٹائمنگ ضروری ہے؟ اس کا سمپل سا جواب ہے، جس ٹائمنگ سے دونوں فریق مطمئن ہو اور یہ گھنٹوں پر مشتمل نہیں ہوتی، یہ چند منٹ میں ہو سکتی ہے اور کم و بیش بھی۔ اس معاملے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک LED لائٹ ہے اور اس کی روشنی دینے کے لائف 1000 گھنٹے ہیں۔ اب آپ اسے جتنا استعمال کریں گے اتنا اس کے حساب سے اس کی لائف چلے گی۔ اب آپ کی صحت اور خوراک کے ساتھ ایک سیکس لائف ہے، اسے جسے چاہیں جتنا مرضی لمبا کر لیں اور جتنی جلدی چاہیں ختم کر لیں۔ دوسرا، یہ ایک جذباتی اور نفسیاتی کھیل ہے جسے اس کا جتنا فن آتا ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں سیکس نالج صفر ہوتا ہے، کیونکہ یہ علم ہمارے والدین بھی ہمیں نہیں دیتے اور ہمارے نصاب میں بھی شامل نہیں، اس لیے استاد بھی نہیں دیتے۔ ہم صرف ٹین ایج میں اپنے جیسے نااہل دوستوں سے تبادلہ خیال کرتے ہیں اور اسے اپنے پختہ علم سمجھتے ہیں اور اسی علم پر ساری زندگی گاڑی چلاتے ہیں، جیسے بھی چلے، اور اس کم علمی کی وجہ سے فراڈ طبیب معصوم لوگوں کی کمائی علاج کے نام پر لوٹتے ہیں۔ ایک اور شکایت یہ بھی آتی ہے کہ مادہ منویہ کا پتلا ہے۔ اس بات کا تعلق بھی آپ کی صحت اور آپ کے انڈوکرائن گلینڈ کا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون بہت بعد کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور لوگوں کی نا امید اور بے اولادی کی ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے سیمن میں سپرم موجود نہیں اور آپ باپ نہیں بن سکتے۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی مرد ایسا پیدا نہیں ہوتا جو اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کے سیمن میں سپرم نہ ہو، یعنی اس کی منی میں جراثیم موجود نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ٹیسٹیز میں بعض دفعہ سوزا کا زہر انہیں ہلاک کر دیتا ہے اور بعض دفعہ سیمینل ویزیکل بلاک ہونے کی وجہ سے سپرم کی عدم موجودگی سامنے آتی ہے، اور ان میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو یا تو میروسی سوزا کے مریض ہوتے ہیں اور بعض دفعہ بچپن میں ممپس یعنی کم پڑے ہونے پر غلط علاج کی وجہ سے زہر۔ ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، صرف خوراک ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی 80 اور 90 سال کی عمر میں شادی کرتے دیکھا یا سنا ہوگا۔ اس عمر میں ممکن ہے تو لوگ کرتے ہیں، ورنہ کسی کو مذاق بننے کا شوق نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل تو 18 سال کی عمر جوان مرد کمزوری کی دوا لینے آ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ سب سے پہلے اپنے جگر کی اصلاح کریں۔ اس کے ساتھ جو جسمانی کمزوری پیدا ہو رہی ہے ان اسباب کا سچ بات کریں۔ اپنی خوراک اور نیند کا خاص خیال رکھیں، اور اگر دماغ کمزوری خاص طور پر یادداشت کی کمزوری کا علاج کریں، جس میں کالیفاس سکستا 200 بہترین ہے۔ رطوبت کا زیادہ ضائع ہونا، ایسڈ فاس اور چائنا بہترین دوا ہے۔ ذہن کا سیکس کی طرف مائل نہ ہونا، اونوسموڈیم CM بہترین ہے۔ جو دوست گھر سے دوری کی وجہ سے نامردی محسوس کریں ان کے لیے یوہیبینیم مدر ٹینچر بہترین دوا ہے۔ کلیڈیم سیک مدر ٹینچر تو آگ لگانے والی دوا ہے۔ نوجوانوں کے لیے ایگنسکاسٹس ٹرائبولوس اشوگندھا عمدہ ہے۔ سپرم بڑھانے کے لیے ڈامیانا 3X بہترین ہے۔ صنعتی انزال کے لیے سیلینیم CM کی ایک خوراک کافی ہوتی ہے، اور لائکوپوڈیم وانیم ویگرا سے بہتر استعمال کرا سکتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو مہنگی دوا موسکس کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی دوا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نہ لیں، ورنہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔
اور جو لوگ وائگرا جیسے دوا لیتے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے بینس کو پچوٹری انجیکشن دے کر دودھ نکال لیتے ہیں اور 6 ماہ بعد صرف کسائی کے کام رہ جاتی ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ سے لذت کا دالدا رہا ہے اور اس میں شیطان کا بھی بہت عمل دخل ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو اس خرابی کا تناسب اتنا ہے کہ اس کی پیمائش ہی ممکن نہیں، لیکن آج دوست اس کو جان کر ششدر رہ جائیں گے۔ جو بات ان کی پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے اس کا اس بات سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں جو انہوں نے خود سے ذہن میں بٹا رکھی ہے۔ عمدہ خوراک لے، ورزش کرے، نیند پوری کرے، بعذر رہے، نماز ادا کرے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے تو کبھی ان مسائل کا شکار نہ ہوں گے۔ ماشاءاللہ جناب ڈاکٹر عابد راؤ کی یہ پوسٹ بہت ہی بہترین ہے اور بہت ہی آزمودہ، میں نے ذاتی اس کو تجربہ کیا ہوا ہے اور الحمدللہ مریضوں کو دیتا ہوں، کبھی کسی نے شکایت نہیں کی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا ہوگا آپ آج کے لیکچر میں۔ تو باقی میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گا۔ جزاک اللہ والسلام۔ السلام علیکم، کیسے ہوں دوستوں؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے علامات کا کھیل۔ ایک ہومیو میڈیسن کی سینکڑوں علامات یاد رکھنا ممکن نہیں۔ آج طلباء کی خاص سہولت کے لیے ہر میڈیسن کو ایک علامات میں قید کر کے اپنی فاسٹ ہومیوپیتھی کا ایک خاص گر اپنے طلباء کو سکھا رہا ہوں۔ اگر وہ صرف یہ ایک خاص علامت اور کمی بیشی کو یاد کر لیں تو وہ میڈیسن کی سلیکشن میں کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ آج کے لیکچر میں الف سے شروع ہونے والے میڈیسن کو ذکر کرتا ہوں، یہ تمام میڈیسن تک تیار کر کے آپ کو گفٹ کروں گا انشاءاللہ۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایپس میلیفیکا۔ اس کے علامات میں آتے ہیں گرمی سے تکلیف، سردی سے آرام، ڈنکدار اور جنکدار درد اور سوجن۔ ارسینک ایلبم، شدید بے چینی، گونٹ پانی، سردی سے تکلیف، گرمی سے آرام۔ آرم ٹرائفیلیم، ناک منہ سے تیزابی پانی بہنا۔ آرم میٹ، خودکشی کا خیال۔ آرنیکا، جلد پر نیلے داغ اور چوٹ کا سا درد۔ آئرس ورسیکولر، منہ یا مگا سے کٹی تیزابی جلندار رطوبت۔ آیوڈیم، کان سے آرام، مستقل بول، گرم مجازی۔ ایبرٹینیم، بچوں میں سکڑا، ٹانگوں کی طرف سے۔ ایپیکاک، متلی ہر تکلیف میں۔ ارٹیکا یورنس، ہر مرض میں دپڑ، چپاکی۔ ارجنٹم میٹ، آرام اور سردی سے تکلیف بڑھنا اور چلنے پھرنے اور گرمی سے آرام، چھاتی کی کمزوری۔ ارجنٹم نائٹ، میٹھی اشیاء کی خواہش، دماغی ڈر اور گرم مزاج۔ اگنیشیا، غم کے بد اثرات، لمبی سانس مرنا، غیر متوقع اور تعجب خیز علامتیں۔ ایگارکس، غیر اختیاری حرکات اور سردی سے تکلیف کا بڑھنا۔ الٹرس فیرینوسا، ہر وقت تھکاوٹ اور شدید قبض۔ اوپیم، پیشاب اور پاخانہ بندش، اونودگی اور خراٹے دار۔ اوگزالک ایسڈ، تکلیف کا خیال آتے ہی تکلیف کا پیدا ہو جانا یا بڑھ جانا۔ ایپوسائنم، جسم میں کہیں پانی پڑنا اور سردی سے اضافہ۔ ایتوزا، بچوں میں بغیر پیاس کے ہیضہ اور کمزوری۔ ایسا فوٹیڈا، بدبودار ریاح جو معدہ سے اٹھے، ہڈیوں کے آتشی زخم۔ اسکولس ہپ، کمر کے نچلے حصے میں مستقل درد جیسے چلنے سر اضافہ ہو۔ ایسیٹک ایسڈ، شدید جلندار پیاس اور بکثرت پیشاب۔
اختیاری سیمیسیفوگا، رحم کی خرابی، ہائی بلڈ پریشر، سرد موسم میں تکلیف کا بڑھنا، ایکونائٹم، موت کا شدید خوف اور ہر تکلیف کا ابتدائی علاج، ایکینیشیا، خون کا زہریلا پن اور تمام جسم میں درد، ایگنس کسٹ، سوزک کے بد اثرات کی وجہ سے نامردی، ایلوز، مگاد کی فاجی کیفیت و بواسیر، ایلم سپا، ناک اور منہ سے تیزابی پانی آنا، ایلومین، پتھر کی طرح سخت پخانا، ارسینیکم آئیوڈیم، زرد یا سبزی مائل تیزابی، رطوبت، نزلہ اور بلغم، جلن اور بو، ایلینتس، مختلف امراض میں خون کا زہریلا پن، انتہائی نقاہٹ اور جلد کا نیلا پن، ایمبراگیشیا، مخصوص ہسٹریا کی علامت خاص طور پر عورتوں میں، ایمونیم کرب، نہانے دھونے سے تکلیف کا بڑھنا، دل کی کمزوری، خشک زکام اور تیزابی رطوبت، ایمونیم میور، بربرے، خشک پہانے، پٹوں میں سکڑن کا احساس اور کندھوں کے درمیان سردی کا احساس، اینٹیمونیم ٹارٹ، کمزور مریض میں پھیپھڑوں میں گھبراہٹ، وال کانسی، اینٹیمونیم کروڈم، تمام امراض میں سب دواؤں سے زیادہ سفید زبان، ایناکارڈیم، حافظہ کی کمزوری اور کھانا کھانے سے آرام اور خالی پیٹ تکلیف میں اضافہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایک علامت پر میڈیسن کا سلیکشن کا عمل چلا۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے، تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت عمدہ ہی ہے، جو کے حوالے سے ہے ہومیوپیتھک بمقابلہ ایلوپیتھک۔ الحمدللہ ہومیوپیتھک میں ایلوپیتھک میڈیسن سے بہت بہتر میڈیسن موجود ہے، جن کا مختلف اور جامع بیان تحریر کر رہا ہوں۔ یہ میں نے وہاں گروپ میں بھی پوسٹ کیا اور یہاں پر ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، تاکہ ہمارے طلبہ و طالبات اس احساس محرومی سے باہر آ جائیں کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ آگے ہی ہے۔ صرف محنت کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے جیسے ایلوپیتھک میں ہوتی ہے پین کلر، اینٹی بایوٹک، اینٹی ڈپریشن، کینسر، خون گندا ہونے پر اینٹی الرجک، اینٹی ہسٹریا، تو اس کی تقریباً ہومیوپیتھک میں بھی میڈیسن موجود ہے۔ تو آج ہم چند میڈیسن کا ذکر کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے۔ اینٹی بایوٹک کے مقابلے میں ہومیو میڈیسن ہے ایکونائٹم، نیپلس، بیلاڈونا، کالی میور، کالی سلف، مرکسال، سیلیشیا، پائروجینیم، ایکینیشیا، سورائنم، بیسیلینیم، یہ ہومیوپیتھک میں اینٹی بایوٹکس ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کینسر کے لیے آتے ہیں ہائیڈرائٹس، کانڈورانگو کارسینوسن، گینگرین کے لیے خاص طور پر شوگر کے پاؤں کے زخم خراب ہونے پر کاربویج سکیلکار لیکسز، کاربویجی سکھارم، ٹرینکولائزر، نیند آور، کوفیا پیسیفلورا، اوپیم۔ اب آتے ہیں پین کلر کی طرف۔ اب پین کلر ہومیوپیتھک میں آرنیکا، کیمومیلا، ایکونائٹم، بیلاڈونا، پلاٹینگو میجر، ایکونائٹم، لیکسز، ارسینیکم، کمزور مریض کو نہ دیں، لیڈم، ہائپریکم، پیسیفلورا، مارفینیم، میگفاس، میگمیور، کوفیا کالوسن، یہ ہومیوپیتھک میں پین کلر ہے۔ اب آتے ہیں اینٹی ہسٹریا کے لیے ہے ایگنیشیا سیفیلینیم۔ ٹھیک ہو گیا۔ اینٹی ڈپریشن کے لیے ہومیوپیتھک میں ایگنیشیا، ایکونائٹم، پیسیفلورا، بیلاڈونا، اوپیم، سلفر، کوفیا، ارجنٹم نائٹ، اسٹافی سائگیریا، یہ ہومیوپیتھک کی اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔
اینٹی الرجک اینٹی ہسٹامن ہومیوپیتھک کی میڈیسن اب آتے ہیں اس کی طرف. اینٹی الرجک اینٹی ہسٹامن ایکونائٹم بیلاڈونا سینگونیریا ساباڈیلا ایلم سپا یوفریزیا ہسٹامن پوتول سلفر مکسڈ گراس مکسڈ ڈسٹ مکسڈ پولن نیٹرم سلف انفلونزیم. اب آتے ہیں خون گندا ہونے پر. گن پاؤڈر ٹربینتینیا ایکینیشیا ارٹیکا یورنس پائروجینیم. اینٹی وائرل اینتھریکسینم گریفائڈس چائنس پائروجینیم. ہومیوپیتھی کی پیشاب اور ایپس میلیفیکا بربیرس والگیرس ایپوسائنم کلائمیٹس ایکوزیٹم. پیشاب کنٹرول کے لیے پیٹروسیلینیم مرکسال ایسڈ فاس ارجنٹم نائٹ جلسمیم پالسٹیلا سیبل سیرولیٹا. کمی خون کے لیے فیرم فاس کلکیریا فاس لیتھیم کرب ویناڈیم نیٹرم میور. اینٹی سیپٹک کیلنڈولا ایکینیشیا ڈیلکمارا لیڈمپال ارٹیکا یورنس بوریکس بیلاڈونا یوکلپس. اب آتے ہیں اینٹی کانسٹیپیشن ایلومینا ہائیڈرائٹس اوپیم برایونیا ایمونیم میور نیٹرم میور ایلوز. اینٹی لیکوریا ایلومینا کالکیریا کرب مرکسال بوریکس کریازوٹم سیپیا کوکس کیکٹائی پالسٹیلا ایمبراگیشیا. لیڈیز ہارمونس کے لیے ہومیوپیتھک میں پالسٹیلا سیپیا سیمیسیفوگا توجا تائراڈینیم لیکسز چیمافیلا سیبل سیرولیٹا پیجوٹرین. دماغ میں بلڈ سپلائی کی بہتری کے لیے جنکو بائلوبا کالیفاس ایناکارڈیم لائکوپوڈیم. مردانہ ہارمونس کے لیے ہومیوپیتھک میں ڈامیانا کیلیڈیم یوہیبینیم سیلینیم کونیم ایسڈ فاس ایگنس اسٹافی سائگیریا کالیفاس نیٹرم فاس اونوسموڈیم ارجنٹم نائٹ ماسکس کیوپرمیٹ کیپسیکم ٹیسٹیز. ہومیوپیتھک میں ٹی بی کے لیے ہے ٹیوبرکولینیم بیسیلینیم پائروجینیم سپونجیا برایونیا. خون پتلا کرنے کے لیے آرنیکا ایلمسٹائیوا کولیسٹرینیم. خون کا پتلا بند ختم کرنے کے لیے کلاٹنگ ٹائمنگ فاسفورس کی چند خوراک صرف میلی لوٹس میلی فولیم. کڈنی فیلئر کے لیے ویسیکیریا یوارسی ایل سیرم مارفینیم کیوپر آرس پلمبمیٹ کریٹینین یورینیم نائٹ ہیلبوروس ٹربینتینیا آرٹیکا یورنس پائروجینیم سپانجیا آرنیکا. اب آتے ہیں ہومیوپیتھک کی وٹامنس کی طرف. جیسا کہ ایلوپیتھک میں ہوتا ہے وٹامن اے وٹامن بی سی ڈی. اب آتے ہیں ہومیو میں وٹامنس کی طرف. ہومیو میں وٹامن اے کالکیریا فاس ایسڈ فاس فاسفورس. وٹامن بی کالی میور کارڈس میرینس چلیڈونیم نیکسٹرم فاس لائکوپوڈیم ہائیڈرائٹس. وٹامن سی کالیفاس کاربویج سیلیشیا گریفائٹس. وٹامن ڈی کالکیریا فلور ریسٹاکس. وٹامن ای سبائنا سیپیا. وٹامن کے جرائنم فیرمفاس اسکیلکار. خاص میڈیسن اوزوٹم ایسی میڈیسن ہے جو بیک وقت اینٹی وائرل اینٹی فنگس اینٹی بائیوٹک کی خصوصیات کی حامل ہے. تو السلام علیکم، کیسے ہوں دوستو؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. تو آج کا ہمارا موضوع بالوں کے حوالے سے ہے.
آج کل بالوں کا مسئلہ زیادہ ہے، بال گر رہے ہیں، بال چڑھ کا مسئلہ ہے، خشکی کا مسئلہ ہے، بہت سے بالوں کے مسائل ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم ایک تیل کا نسخہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے تیل بنوائی جائے تاکہ سر پر لگانے سے بالوں کی خشکی بھی ختم ہو جائے اور نئے بال بھی اگنا شروع ہو جائے۔ تو پہلے آتے ہیں علاج کی طرف۔ اس میں ہومیوپیتھک کی میڈیسن بطور خوراک بھی لینی ہوں گی اور تیل میں بھی ملانی ہوں گی۔ تو چند میڈیسن کا ہم ذکر کریں گے علامات کے حوالے سے کہ اگر یہ علامات ہوں گے تو کون کون سی میڈیسن جو ہے نا وہ بطور خوراک استعمال کرنی ہوں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر نوجوانوں کے بال گریں، زیادہ تر منفی سوچ، مستقبل کی فکر اور غلط شیمپو کا استعمال کرنے سے نوجوانوں کے بال گرے تو ان کی میڈیسن ہوں گی سورائنم CM، بہترین کام کرتی ہے۔ زیادہ تر آج کل کا جو مسئلہ ہے وہ تائرائیڈ گلینڈ کا مسئلہ ہے۔ اگر تائرائیڈ کا مسئلہ ہو تو تائرائیڈینیم CM میڈیسن بہترین کام کرتی ہے۔ اب آج کل کے نوجوانوں میں تقریباً محکے یہ بھی بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اگر جسم پر محکے موجود ہوں، ماتھے پر دباؤ محسوس ہو، بال خشک ہو، سر میں خشکی ہو اور بال جڑیں تو میڈیارینیم CM بہترین کام کرتی ہے۔ اگر حمل کے دوران عورتوں کے بال گریں اور ساتھ میں سر درد بھی ہو تو سیپیا 30 بہترین کام کرتی ہے، دن میں 3 بار دیں۔ اور اگر نمک کی خواہش ہو تو نیٹرمیور 200 صبح اور شام دیں، یہ بھی بہترین کام کرتی ہیں علامات کے حوالے سے۔ اگر بال سفید ہوں اور خشکی کے باعث ہوں تو توجہ 200 ہر چوتھے دن دیں، بہترین کام کرتی ہیں۔ اور اگر بال صرف خشکی کی وجہ سے گریں تو کالی کرب 200 دن میں 2 بار دیں، بہترین کام کرتی ہیں۔ اب سوال زیادہ تر یہاں پر یہ کرتے ہیں نا کہ یہ 200 پوٹینسی استعمال کیسے ہوتی ہے؟ تو استعمال کا طریقہ تو یہ ہے کہ 3-4 قطرے آپ ایک بوند پانی میں بھی ڈال کر پی سکتے ہیں یا ویسے زبان پر بھی ٹپکا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی سے میں کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں یہ 30 ہے 200 ہے جیسا بھی ہو 3-4-5 تک قطرے آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر سر میں گنجا پن ہو اور سر پر پسینہ آئے تو گریفائٹ 30 دن میں 3 بار دیں۔ اگر سر کے بال گچھوں کی شکل میں گریں اور جڑیں سفید ہوں تو فاسفورس 200 ہر 4 دن کے وقفے سے دے، بہترین کام کرتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد بال گریں تو کاربویج 30 دن میں 3 بار دیں۔ اگر بچے کے دودھ پلانے کے زمانے میں بال گریں تو چائنا 30 دن میں 3 بار دیں۔ اگر سر کی چوٹی میں گنجا پن ہو تو برائٹا کرب 30 دن میں 3 بار دیں۔ اگر بال جلدی اگانے اور کالے رکھنے کے لیے میڈیسن ہو تو وائس بیڈن 200 دن میں 2 بار دیں، بہترین کام کرتی ہیں۔ سر میں شدید خارش ہو اور خارش کے باعث بال گریں، وانیکا مائنر 30 دن میں 3 بار دیں، بہترین کام کرتی ہیں۔ سر بالکل گنجا ہو جائے، ایک بھی بال باقی نہ رہے، ایسٹیلاگو 30 اور برائٹا کرب 30 یہ لمبا عرصہ استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے استعمال سے بال مکمل ریکور ہو جائیں گے۔ ٹائیفائڈ بخار کے بعد بال گریں تو سیلینیم 30 دن میں 3 بار دیں۔ سر کے بال کے سرے پٹ کر 2 منہ ہو تو توجہ 30 دن میں 3 بار دیں۔ اگر حمل کے دوران بال گریں تو لیکسس 30 دن میں 3 بار دیں۔ سر کے بال نزلہ کی وجہ سے گریں تو بیلاڈونو 200 دن میں 2 بار دیں۔ اگر سر کے بالوں کے ساتھ پلکوں کے بال بھی گریں تو ارسینک ایلبم 6X یا 30 دن میں 3 بار دیں۔ بچوں کے بال الجھیں اور بار بار گریں، بوریکس 30 دیں۔ آخری میڈیسن جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ اگر آپ کو علامات سمجھ میں نہ آئے کہ کون سی میڈیسن دو تو
تو ہفتہ وار فاسفورس اور نیٹرمیور 200 دیں بہترین کام کرتی ہے۔ ایک ہفتے آپ فاسفورس 200 لے لیں، دوسرے ہفتے نیٹرمیور، پھر فاسفورس پھر نیٹرمیور، تو انشاءاللہ یہ بہترین کام کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیل کی طرف۔ تیل میں ہومیوپیتھک 3 میڈیسن لگیں گی: آرنیکا مدر ٹینچر، جبورنڈی مدر ٹینچر، ایلم سپا مدر ٹینچر، ٹھیک ہے۔ اب ایک بوتل لیا، ایک ڈبہ لیا، اس میں ان تینوں کے میڈیسن ایک چمچ اس بوتل میں ڈالیں یا ڈبے میں ڈالیں، اور اس میں آپ ڈالیں کوپرے کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں، سرسوں کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں، اور زیتون کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں۔ 9 چمچ، ایک چمچ میڈیسن کا، ایک چمچ جبورنڈی مدر ٹینچر، ایک چمچ ارنیکا مدر ٹینچر، ایک چمچ ایلم سپا مدر ٹینچر، اس میں 9 چمچ مطلوبہ تیل ڈالیں، جو بھی تیل آپ کے ہاں پاسبل ہو۔ ہم نے تو زیتون میں بنائی ہے، بہترین رزلٹ ہے۔ اگر زیتون وہاں پر نہ ملے، کوپرے کا تیل بھی بہترین کام کرتی ہے، اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر عام جو سرسوں کا تیل ہے وہ ڈالیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آ جائے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے نا، چہرے کے مسائل کے اوپر ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے، چاہیاں، دبے، گڈھے، ہر مسئلے کے لیے ایک کریم بنوانی ہوں گی۔ اس میں ہومیوپیتھک کی چند میڈیسن لگے گی، تو آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے ہائیڈروکوٹائل مدر ٹینچر، بربیرس ایکوفائلم مدر ٹینچر، بیلا ڈونا مدر ٹینچر، توجا مدر ٹینچر، ایکینیشیا مدر ٹینچر۔ اب کرنا ایسا ہے کہ ایک آپ نے ڈبہ لینا ہے، اس میں ان سب میڈیسن کا ایک چمچ ڈالنا ہے۔ ایک چمچ ہائیڈروکوٹائل میڈیسن، بربیرس ایکوفائلم 1 چمچ، بیلا ڈونا 1 چمچ، توجا 1 چمچ، ایکینیشیا 1 چمچ۔ اب اس میں ڈالنا ہے 9 چمچ اولیو آئل، روغن زیتون کا تیل 9 چمچ ڈالنا ہے اور اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ اب اس کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ آپ لگا سکتے ہیں۔ چہرہ صابن سے نہ دھلوائیں، صرف نیم گرم پانی سے آپ دھلوا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ چہرے کے ہر مسئلے میں بہترین کام کرتی ہیں۔ آپ اس کو پیٹرولیم جیل میں بھی بنوا سکتے ہیں، جیسا کہ 1 چمچ ہائیڈروکوٹائل، 1 بربیرس، 1 بیلا ڈونا، 1 توجا، 1 ایکینیشیا۔ اب اس میں 9 چمچ آپ پیٹرولیم جیل میں مکس کر سکتے ہیں، ایسا بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ تو جو طریقہ آپ کو اچھا لگے اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں، چہرے میں بہترین کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ایسی معلوماتی ویڈیو اب ڈیلی میں پوسٹ کروں گا۔ اب آئندہ کی ویڈیو میں سر کے بالوں کے اوپر پوسٹ کروں گا کہ بالوں میں جو خشکی ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے۔